नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बरदान इस्लाम, शदायान दीन मतीन, शमा रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस रब्बे कायनात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज फिर हमें ये मौका मैसर फरमाया और इस दियार गैर में उसकी बारगाह में से दरेजी का ज़ौक़ बख्शा। मौला करीम इन लम्हात की बरकतों के सदके और आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम की ग़ुलामी की बरकतों के सदके हमारी आइंदा ज़िंदगी में बहार नसीब फरमा, हम सब की मुश्किलें आसान फरमा। मेरे दोस्तों, हमारे लिए ये कितना बड़ा इनाम है, कितनी बड़ी बरक़ात है उस खालिक़े कायनात की कि उसने हमें नबी रहमत नूर मुजस्सम की ग़ुलामी में अता फरमाई और हजूर का उम्मती हमें बनने की तौफीक अता फरमाई। ये उसका ख़ास करम है। और फिर मेरा ईमान का ये तकाजा है कि हम पे इतना करम कि हमें ऐसी जमात के साथ मुंसलिक कर दिया गया, ऐसे गिरोह के साथ कि जो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में आका मदनी ताजदार की मोहब्बत का तज़किरा करते हैं, मेरे आका से वफा का इजहार करते हैं, ये अहद करते हैं। तो मौला करीम ये कह रहा हम पे कितना करम है। तो फिर अगर इतना करम हो तो फिर मेरे दोस्तों, ये जो जबीनें उसकी बारगाह में हम झुकाते हैं, ये जो तारीकी से अब्दी रोशनी की तरफ हमें भी लेके आया है, ये ज़ुल्मतों से अंधेरों को हटाकर नूर इलाहियत के से हमारे सीनों को किसने मुनव्वर किया है, उस ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उस ज़ात बाबरकात की बरकतों के सदके मौला करीम आज हमें ये जुमातुल मुबारक में मैसर फरमा रहा है, ये जिक्र व फिक्र की बहारें में मैसर फरमाता है। ये सारा करम है तो आका मदनी ताजदार के करम के सदके से है। तो मेरे दोस्तों, मकी की जो मकान होता है उसकी बरकत मकी की अजमतों से पहचानी जाती है। किसी मकान की अजमत का पहचान हासिल करनी है, उसकी बरकत को हासिल करना है तो फिर मकी की अजमतों को देखना होता है। तो फिर वो मकी के जिसकी खातिर रब्बे कायनात ने कायनात को सजाया है, कायनात में अंबिया का उसने मबूस फरमाया है, तो वो मकी जो है वो मेरे और आपके आका जब मक्कातुल मुकर्रमा में अपना मस्कन बनाते हैं, जब मेरे आका की वहां पे आमद होती है, जब मेरे आका का वहां पे बशरी लिबास में ज़हूर होता है, तो फिर उस नूर के जलवों से कायनात को हक की रोशनी अता फरमा दी जाती है। ना कि मक्का की सरजदी को वो रहमतें मुयस्सर आई, बल्कि कायनात के बसने वाले जो मेरे आका के साथ निस्बत रख लेते हैं उनकी तरफ भी वो रहमतें जो है जो है वो उनकी तरफ भी जारी वसारी हो जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, मकी की वजह से मकाम को अज़मतें हासिल होती हैं। तो फिर जो इस कायनात में जो ज़मीन है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फजीलत हासिल हुई है, किसी शहर को ये अजमतें हासिल हुई हैं, तो वो मक्कातुल मुकर्रमा को हासिल हुई हैं, वो मदीनातुल मुनव्वरा को हासिल हुई हैं, जहां पे मेरे आका ने अपना मुबारक वजूद जो है वहां पे क़याम रखा है। तो ये बरकतें मेरे दोस्तों कुरान को भी उठा करते हैं। मैं आज इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ चंद अहादीस के हवाले से ये अजमतें, उस शहर की अजमतें बयान करना चाहता हूँ, उस शहर की बरकत को बयान करना चाहता हूं जिस शहर को यह मकाम हासिल हुआ वो आका मदनी ताजदार के कदमैन मुबारक की बरकतों के सदके से हुआ है। तो मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये इब्न माजा ने भी इसे कोट किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसे लिखा है, नसाई में भी यह हदीस आई है और मुस्लिम में भी हदीस है। और ये हदीस पाक सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है कि आप फरमाते हैं कि हजूर आका मदनी ताजदार ये हजूर की उस शहर की अजमतों के हवाले से हदीस बेशुमार है, लेकिन ये वक्त की कमी की वजह से ये 2 या 3 जितनी मेरे ज़हन में आ गई वो मैं बयान करूंगा मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा के हवाले से कि इनको फजीलतें कैसे हासिल हुई। तो सैयदना हजरत अनस से यह हदीस पाक है, आपने फरमाया हजूर आका मदनी ताजदार ने फरमाया कि जो है कायनात में जितने भी इस दुनिया में शहर हैं
وہ سارے کے سارے دجال کی آمد سے، وہ دجال آئے گا، تمام شہروں کو رود ڈالے گا، انہیں تباہ و برباد کر دے گا، لیکن یہ دونوں شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جو ہیں یہ بچے رہیں گے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے رب کائنات فرشتوں کو مقرر فرما دے گا، کیونکہ یہاں پہ اس حدیث سے یہ ہمیں ملتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ رب نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ یہاں پہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے آقا مدنی تاجدار کا مسکن رہا ہے، اور پھر جو محبوب نبی کا جو گھر ہو، جس کے ساتھ نسبت ہو جائے، اور رب کائنات کو کیسے گوارا کرے کہ اس جگہ کو تباہ و برباد کیا جائے، بلکہ وہ تو رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے، وہ رحمتوں کا منبع اور روٹ بن جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، ہم پہ یہ کتنا کرم، کعبہ کی عظمتیں ہمیں ملی تو آقا مدنی تاجدار کے کرم کے صدقے سے ملی ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک اسی کے ریلیٹڈ دوسری حدیث ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جو مفسر قرآن جن کے متعلق سیدنا جبریل نے کہا ہے، میرے آقا کو کہا کہ اگر قرآن کی تعلیم کا یعنی ڈسکرپشن آف دا قرآن کی عظمتوں کو اگر کوئی زیادہ اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہے تو آپ کے وہ صحابی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو آپ سے حدیث پاک ہے، اور یہ مسلم میں بھی اس کو حدیث کو لکھا گیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا ہے، اور حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مکہ جو ہے فتح ہوا تو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا مدنی تاجدار نور مجسم نے فرمایا کہ میرے آقا نے یہ کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ اس مکہ کی حرمت جو ہے، آپ فرماتے ہیں اس وقت رب نے عطا فرما دی تھی، اس کو حرمت اس کی قائم کر دی گئی تھی کہ اس میں کوئی عمل جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ حرام ہوگا۔ حرمت اسے کہتے ہیں، اسے حرمت اس وقت قائم کر دی گئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس وقت سے مکہ کی حرمت کو قائم و دائم کر دیا گیا، اور کوئی بھی یہاں پہ فتنہ جو ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ یہ عظمت کیسے حاصل ہوئی، اور پھر دیکھو پھر آج ہمارے لیے باعث برکت بن گئی۔ اور اسی دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس سے حدیث روایت ہے، اور ابن امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، بخاری نے بھی مسلم نے بھی، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھے گا اسے جو ہے 25 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور جو کسی جامعہ مسجد میں جا کے پڑھے گا اسے جو ہے 500 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور جو مسجد اقصی میں ادا کرے گا، اور میری مسجد نبوی کا تذکرہ کیا جو مدینہ المنورہ میں ہے، اسے جو ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا کرم میرے آقا کے صدقے سے، میرے آقا کی وجود پاک کے کرم کے صدقے سے ہم پہ کتنا کرم ہو رہا ہے کہ جو مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کا صلہ 50,000 نمازوں کا ہوگا، اور جو مکہ المکرمہ میں پڑھے گا اس حدیث میں ہے کہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ سارا کرم آقا کے کرم کے صدقے سے ملا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس مکہ کی عظمتوں کے حوالے سے حدیث پاک ہے، اور یہ بھی حدیث بخاری میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مکہ المکرمہ جسے حرمت کا مقام عطا کیا گیا ہے، اس میں انبیاء کی مقابر بھی ہیں، انبیاء کی آمد بھی ہوئی ہے، اور پھر آب زمزم بھی ہے، اور رکن یمانی بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، یہ حجر اسود بھی ہے، یہ ساری برکتیں سب موجود ہیں۔ لیکن قسم کھائی تو مولا کریم نے یہ قسم کھائی، مولا کریم یہ کہتا ہے رب کہ میں نے اس لیے قسمیں کھائی ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں تیرے محبوب قدم تل لگے ہیں، اس کی فضاؤں میں تیری آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ یہ شان میرے آقا کو عطا فرمائی۔ اور حضور یہ فرماتے ہیں مکہ کی عظمتوں کے حوالے سے اس حدیث میں یہ میرے دوستوں کہ کہا کہ حجر اسود جو ہے رب کائنات قیامت کے دن اسے 2 ہونٹ اور 1 زبان عطا کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے میرے دوستوں، 2 ہونٹ اور 1 زبان عطا کر دے گا، اور پھر ان لوگوں کے لیے یہ زبان سے یہ ان لوگوں کے لیے گواہی دے گا، وٹنس بن جائے گا کہ جنہوں نے حق جان کر، حدیث میں لکھا ہے کہ جنہوں نے حق جان کر مجھے بوسے دیے، جنہوں نے سرکار نے کیونکہ سنت میرے آقا دی ہے، حق جان کر جنہوں نے بوسے دیے ان کی گواہی اور بخشش کے لیے وہ گواہی دے گا۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے اس مکہ کی سرزمین پہ آنے کی، اور پھر مدینہ الطیبہ مدینہ المنورہ میں آ جائیں جہاں میں میرے آقا نے مسکن بنایا ہے۔ وقت کی کمی ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، میری 1 یا 2، میرے آقا کی وجود پاک کے اس کرم کے صدقے سے، نارائن مبارک اس برکات کے صدقے سے، مدینہ جو یثرب تھا لیکن میرے آقا کی آمد ہوتی ہے
تو وہ رحمتوں کا منبع اور مرکز بن جاتا ہے. اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور پھر جہاں میرا ممبر ہے وہاں پہ حوض بھی ہے. آپ کا حوض بھی ہے. تو میرے دوستو یہ کتنا بڑا کرم کہ آج ہم مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ریاض الجنہ میں جا کر 2 سجدے کر لو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو میرے دوستو یہ فضیلت اس شہر کو حاصل ہوئی. اور دوسری حدیث پاک یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے حدیث پاک، اور میرے آقا نے یہ کہا کہ آپ نے یہ دعا کی، آپ نے یہ ہاتھ اٹھا کر میرے آقا نے یہ دعا کی کہ مولا کریم جس طرح مکہ پہ تو نے اپنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں، آج مدینہ المنورہ میں 2 گنا رحمتیں عطا فرما دے، 2 گنا رحمتیں عطا فرما دے. اور اس کے ساتھ اگلی حدیث جو ہے حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث روایت ہے کہ اس مدینہ کی عظمتوں کے حوالے سے میرے آقا جو ہے نبی رحمت یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مصیبتوں میں مدینہ طیبہ میں اپنے دن گزارے، وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی بخشش کے لیے گواہ بن جاؤں گا. مصیبتیں اور وہ صبر کے ساتھ دن گزارے، جس نے صبر کیا. اگر مصیبتیں آئیں اس دور میں بھی آئیں، ابتدائی زندگی میں بھی آئیں، اور آج بھی اگر بھی مصیبتوں کے ساتھ وہاں پہ صبر کے ساتھ رہا تو میرے آقا نے کہا کہ میں گواہ بن جاؤں گا، میں اس کی بخشش اور اس کی شفاعت کے لیے میں اس کی گواہی دوں گا کہ مولا کریم اس نے میرے اس شہر میں آ کر یہ مقام حاصل کیا ہے. تو میرے دوستو اس شہر کو یہ عظمتیں حاصل ہوئی، اس جگہ کو یہ عظمتیں حاصل ہوئی کس کی نسبت کے ساتھ؟ آقا مدنی کائنات کے کرم کے ساتھ. اور جو پھر ان کے وجود کا عاشق بن جاتا ہے، جو ان کے چہرے پاک کا عاشق بن جاتا ہے، جو ان کی سیرت پاک کا عاشق بن جاتا ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے عطا کی جاتی ہیں. ہم اس لیے آقا کے ساتھ وفا کرتے ہیں، یہ محبتیں کرتے ہیں. آج بھی جب تک یہ دنیا قائم ہے، جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ محبت کی، ادب کیا، وہ جو کچھ مانگے گا رب انہیں عطا فرما دے گا. آؤ میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضور کے دور میں میرے آقا کی یہ 2 حدیثیں میں ایک ہی سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا مدنی تاجدار بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اپنے غلاموں کے جلبٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک وفد آ جاتا ہے، اور وفد آتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں دیکھیں یہ ادب محبت کا تقاضا میں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث ابھی قصہ کہانی نہیں. میرے آقا کے پاس آ کر کس ادب کے ساتھ وہ ملتے ہیں، وہ آ کر حضور کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں. اگر منع کیے کہتے نا شرک کا بدعت تو حضور منع فرما دیتے، لیکن آپ دلوں کو جانتے تھے کہ یہ صدق کے دل کے ساتھ میری ذات کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، اس لیے مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں. بوسے تو حجر اسود کو بھی دیتے ہو، وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. اور جب میرے آقا کو بوسہ دیا جاتا ہے تو یہ بات نکل جاتی ہے. لیکن یہ حدیث بات میں ہے کہ جب انہوں نے حضور کے پاؤں مبارک کو اور حضور کے دستے مبارک کو بوسے دیے، آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ شفقت عطا فرمائی. اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث حضرت سہیب سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا نے اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب ملے تو ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں کو بھی بوسے دیے کہ نبی کے جو نسبت والے ہوتے ہیں، جو صحابہ بن جاتے ہیں، the companion of Prophet Islam، جب انہیں یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دو تو وہ بھی رب جو ہے اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے. تو جو منبع فیض و برکات ہیں، جنہوں نے ہمیں انسانیت کے راستے پہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہمیں تاریکی سے نکال کر اپنی روشنی کی طرف ڈالا ہے، جنہوں نے ہمارے سینے میں اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کی زمزمیں اور محبتیں پیدا کی ہیں، آج ہم اس کی بارگاہ میں جب اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ رب کائنات ہم پہ ضرور کرم فرما دے گا. میرے دوستو یہ وہ کرم ہے، اور مولا کہ یہ کرم ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ کعبہ کی حرمت، مدینہ کی حرمت جو ہے یہ قائم و دائم ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ قائم رہے گی کہ اس کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے.
اور جس کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہوگا اس کی حرمت اتنا بڑا اسے مقام ہے، تو ہم انسان اگر آقا سے وفا کریں گے تو ہم پہ کتنا کرم ہوگا۔ میرا ایمان ہے یہ کرم جاری و ساری ہے، مولا کریم ہمیں اس کرم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دیار غیر میں بھی میرے دوستوں صدق کے ساتھ یہ نمازیں، یہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں بیٹھا تھا، قبلہ حافظ صاحب اور ملک شفیق صاحب سرفراز صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ہر مہینے کو پہلا جو سیٹرڈے ہوگا ہر مہینے کا یہاں پہ بھی محفل ذکر، پہلے بھی اہتمام تھا لیکن اب باقاعدگی کے ساتھ یہ یہاں پہ مغرب سے عشاء میرے خیال میں یہاں پہ یہ کیا کریں گے، حافظ صاحب کی نگرانی میں ہوگا۔ آپ تمام ساتھی جو ہیں اپنی پیاس کو ٹھنڈی، اپنی روح کی تسکین کے لیے، اس کی رضا کی خاطر، آقا مدنی تاجدار کی محبتوں کی خاطر اس ذکر پاک کی محفل میں آیا کریں، کیونکہ اس کی نسبت بزرگوں کے ساتھ ہے، اور بالخصوص غوث زمان خواجہ قاسم مولوی جو وقت کے غوث بھی ہیں، ان کی نسبت سے یہاں بھی یہ ذکر پاک کی محفل ہوا کرے گی، اور میرا ایمان ہے ان کے روحانی تصرفات پہ سب کے مولا کریم ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی ہوگی، میرے دوستوں اپنا ٹائم نکال کے ہر مہینے کا پہلا ہفتہ جو ہوگا مغرب سے عشاء تک انشاءاللہ فلائر بھی بھیج دیں گے، اعلان بھی کرتے رہیں گے آپ سب، تو اس میں بھی شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس مرکز کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، جو اس میں تعاون کرتے ہیں مولا بھی ان کے مال میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے آقا کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے سنتیں عطا کرنے